अस्सलाम वालेकुम, मैं बतूल राजपूत और आप देख रहे हैं रेड जोन फाइल्स और मेरे साथ फाद हुसैन साहब मौजूद हैं। आज की टॉप स्टोरीज आपके साथ शेयर करते हैं कि क्या इस्टेब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ में मुज़ाकरात होंगे और हुकूमत का PTI के हवाले से मौक़िफ़ चेंज करना किस चीज़ का अंदिया है, और इसमें भी बात करेंगे कि तहरीक इंसाफ के नए और पुराने खिलाड़ी एक दूसरे के साथ खींचातानी में मसरूफ़ हैं और इनमें से सही कौन है। फाद, आपने सुना कि हमारी टॉप स्टोरीज़ क्या हैं, तो बाकायदा आगाज़ करते हैं। जी बिल्कुल बतूल, और देखिए ये जो मामला है तहरीक इंसाफ और एस्टैब्लिशमेंट का, ये कई दिन से जो है ये हल्की आंच पे पक रहा है, लेकिन हांडी जो है वो भी तैयार नहीं हुई, क्योंकि आए दिन जो है इसमें डेवलपमेंट्स हो रही हैं। और सवाल ये किया जा रहा है कि ये जो एकदम एक नया, मैं तो यू टर्न ही कहूँगा इसको, जो PTI की तरफ से आया है, जिसमें एकदम जो है एस्टैब्लिशमेंट की तरफ जो उनका रवैया था वो बड़ा नरम हो गया है। जो तनकीद बिल्कुल डायरेक्टली जो है वो एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर हो रही थी, वो अब मान पड़ गई है। जहाँ पे बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे थे, जंगल का बादशाह कहा जा रहा था और मुख्तलिफ जो है वो अलकाबात से नवाजा जा रहा था, वहाँ पे अब सिपा सलार का लफ्ज़ इस्तेमाल होना शुरू हो गया। तो ये कहानी जो है ये अभी अनफोल्ड कर रही है रोज़ाना की बुनियाद पे, इसमें नए ट्विस्ट एंड टर्न्स आ रहे हैं। तो आज मेरे ख्याल में थोड़ा सा बतूल इस पर हम तज्जिया करें कि ये हुआ क्या हुआ है और क्यों हुआ है और कैसे हुआ है और ये सब कुछ कहाँ जा रहा है। तो ये आई थिंक दैट्स इम्पॉर्टेंट। और इसमें जाहिर बात है जो एक लफ्ज़ है जो बार बार हमें सुनने को मिल रहा है और जो हमारे कानों में जो है वो कुछ लोगों के कानों में रस घोल रहा है, कुछ लोगों को खटक रहा है, वो है लफ्ज़ न्यूट्रल। और ये न्यूट्रल की क्योंकि बड़ी शोहरत है इस लफ्ज़ की। अभी हम थोड़ा सा, कुछ लोग अगर उनकी यादाश्त जो है वो उनका साथ नहीं दे रही, तो हम उनको भी याद कराएंगे कि ये अलमशहूर जो नाम है, जो लफ्ज़ है न्यूट्रल, ये कहाँ से शुरू हुआ था और कहाँ आके खत्म हुआ है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट बतूल, मेरे ख्याल में आप भी देख रही होंगी बड़े गौर से कि 2-3-4 दिन से इस पे खूब गर्मा गर्म बहस हो रही है। बिल्कुल। और फाद, इस पे मेरे से भी 2 सवाल आ रहे हैं कि हम एज्यूम ही कर सकते हैं कि क्यों इसी हवाले से। जी अब मेरा ख्याल है हमारे पास कुछ शॉर्ट सुनवाने के लिए हम सुनवाते हैं कि माजी में PTI क्या कहते रहे हैं इस लफ्ज़ के हवाले से। इसलिए यही चाह रहा था कि ये जो न्यूट्रल का मामला है, इस पे लोगों की थोड़ी सी याद दहानी करा दें कि ये कहाँ से शुरू हुआ। क्योंकि देखिए ज़रा प्रोग्राम में आगे चल के बतूल इस पे मज़ीद हम बात करेंगे कि ये जो जिस तरीके से ये एक टर्न हमें होता हुआ नज़र आ रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयानिया, ये क्या हमारी मुल्क की सियासत के लिए बेहतर है? क्या इससे, ठीक है यू टर्न है, ये पहला यू टर्न तो नहीं है PTI का, लेकिन अगर ये यू टर्न बाकायदा मुकम्मल हो जाता है तो उससे PTI को क्या फ़ायदा होगा, इस्टेब्लिशमेंट को क्या फ़ायदा होगा, मुल्क को क्या फ़ायदा होगा, हमारी सियासत को क्या फ़ायदा होगा। तो इस पर भी ज़रा बात करेंगे। लेकिन पहले देखिए, ये तो मुमकिन तो नहीं ना कि कोई यू टर्न लिए, कोई इतना जो है वो बड़ा यू टर्न ले और हम उस यू टर्न को ज़रा मज़ीद डिस्क्राइब ना करें। तो जो पहले तो अब मामला हुआ है ना ये न्यूट्रल का, और अब ये कहा गया है PTI की तरफ से कि जी जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो पाकिस्तान की फ़ौज है, जो आर्मी चीफ हैं, वो न्यूट्रल हो जाए। अब ये बार बार ये बयान जो है वो आ रहा है, बल्कि अगर आप चाहें तो हम सुनवा देते हैं, बल्कि इनफैक्ट अगर बतूला पे इजाज़त दें तो पहले हम अपने नाज़रीन को सुनवाते हैं कि जो बानी PTI है वो क्या कहते रहते हैं न्यूट्रल। ये न्यूट्रल का लफ्ज़ मशहूर क्यों हुआ था, ज़रा पहले तो इस पे थोड़ी बात करते हैं, फिर जो ताज़ा उस लफ्ज़ की डेफिनेशन है फिर उस पर आते हैं। तो ये ज़रा देखिए, पहला जो एग्ज़ाम्पल है वो है 11 मार्च 2022 का। ये लोअर दीर में जो है वो इमरान खान साहब बानी PTI जो है वो खिताब कर रहे थे और उन्होंने कहा था कि न्यूट्रल तो जानवर होता है, इंसान न्यूट्रल नहीं होता। ये इन्होंने 11 मार्च को कहा था। फिर 25 मार्च 2022 को मानसेरा में जलसे से खिताब करते हुए खान साहब ने कहा कि अल्लाह ने हमें इजाज़त नहीं दी कि हम न्यूट्रल हो जाएं, जानवर न्यूट्रल होता है, जानवर में अच्छे बुरे की तमीज़ नहीं होती। अच्छा, फिर आगे चलें। 8 मई 2022 को एबटाबाद में एक जलसे से खिताब करते हुए खान साहब ने कहा, अल्लाह ने हमें ये इजाज़त नहीं दी कि मैं कहूँ कि ना मैं तीतर ना बटेर हूँ, मैं तो न्यूट्रल हूँ। उसके बाद 22 जून 2022 को इस्लामाबाद में एक सेमिनार से खिताब करते हुए खान साहब ने कहा, अगर घर के ऊपर डाका पड़े तो चौकीदार क्या न्यूट्रल हो सकता है?
اور پھر 11 جولائی 2022 کو لودھرا میں ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے پھر اپنی بات کو دہرایا کہ اللہ نے کسی کو نیوٹرل بننے کی اجازت نہیں دی، اچھائی یا برائی کے ساتھ کھڑے ہو، نیوٹرل آپ نہیں بن سکتے۔ بطول آپ مجھے بتائیں اس میں کہیں کوئی ابہام رہ گیا ہے، کہیں کوئی کنفیوژن رہ گیا ہے کہ نیوٹرل کو کس طریقے سے استعمال کیا جا رہا تھا؟ اچھا اب آ جائیں، یہ تو ہم نے 2022 کی جو ہیں آپ کو اگزامپلز دیں، اب آ جائیں 2024 اور جولائی کا مہینہ اور پاکستان تحریک انصاف کے مختلف رہنما اب نیوٹرل کو کیا کہہ رہے ہیں، سنوائیے ذرا۔ جی فہد صاحب، تو یہ اتنا جو اس کے برعکس سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں، مجھے لگتا ہے کہ ہماری شاید کوتاہی ہے کہ ہمیں نیوٹرل کا لفظ کا مطلب سمجھ نہیں آ رہا، لیکن پی ٹی آئی کلیئر ہے کہ نیوٹرل کیا ہوتا ہے۔ دیکھیے پی ٹی آئی کلیئر ہے، اس بات میں کلیئر ہے کہ 2022 میں نیوٹرل کچھ اور تھا اور 2024 میں نیوٹرل کچھ اور ہے، یہ وہ کلیئر ہیں۔ 2022 میں وہ اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہے تھے کہ آپ کیسے نیوٹرل ہو سکتے ہیں، آپ کو تو ہمارے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، اور 2024 میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو نیوٹرل ہونا چاہیے۔ بہرحال یہ بہت بڑا یو ٹرن ہے، لیکن آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ ایک بار یہ بھی کہا گیا تھا کہ نیوٹرل یو ٹرنز جو ہیں وہ تو اچھے ہوتے ہیں، لیکن چاہے وہ پی ٹی آئی ہو یا پی ایم ایل این ہو۔ بطول ذرا سا میں آگے بڑھوں گا، دیکھیے ایک بات تو بالکل کلیئر ہو گئی ہے، یہاں پہ جب اسٹیبلشمنٹ کے رول کے حوالے سے بات ہوتی ہے پاکستان میں، تو جو بھی جماعت ہے وہ اب بالکل واضح ہو گیا ہے کہ وہ اپنے ذاتی سیاسی مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات کرتی ہے۔ یہاں پہ میرے خیال میں ونس اینڈ فار آل یہ بالکل سارے کلیئر ہو جائیں کہ کوئی نظریاتی پوزیشنز نہیں ہیں، کوئی اصولی بات نہیں ہے، کوئی اسٹرانگلی ہیڈ بلیفز نہیں ہیں، نتھنگ لائک دیٹ۔ یہ بالکل سمپل ہے۔ آپ کو یاد ہے نون لیگ کہا کرتی تھی کہ ووٹ کو عزت دو، اور اس کے بعد اب وہ ان کی پوزیشن اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے کیسے آگے بڑھنے سے پہلے، کیونکہ ہم آگے بڑھنے سے پہلے، اور پاکستان تحریک انصاف جو پہلے کہتی تھی اب آپ نے سنی لے لی اور اب انہوں نے کیا کہا۔ جی چونکہ ہم اس کو مزید ڈگ کر رہے ہیں تو میں چاہتی ہوں کہ اس بارے میں تھوڑا اور کمنٹ کریں کہ یہ ہوا کیوں ہے۔ ایزیوم کر لیتے ہیں کہ کیا ڈائیلاگ کروایا، کوئی بیک ڈور ڈپلومیسی ہوئی ہوگی جو یہ یو ٹرن آیا ہے، یا یہ پی ٹی آئی کے اندر ہی یہ بحث ہوئی ہے کہ اب ہمیں اس طرح کا موقف اختیار کرنا چاہیے۔ ان دونوں میں سے کیا پاسبلٹی ہوئی ہوگی، کیونکہ یو ٹرن تو سمجھ آ رہا ہے کہ ہے، لیکن ہوا کیوں ہوگا؟ دیکھیے میرے خیال میں ہاں بالکل یہ تو اسٹیبلش ہو گیا بالکل کہ یہ یو ٹرن ہے، یہ بھی اسٹیبلش ہو گیا کہ پاکستان تحریک انصاف کا اسٹیبلشمنٹ کی طرف جو رویہ ہے اس میں کوئی نظریاتی چیز نہیں ہے۔ یہ جو ہم پچھلے کئی مہینوں سے بلکہ 1.5 سال سے سن رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے، ان کا رول نہیں ہونا چاہیے سیاست میں، ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے، وہ نہیں کرنا چاہیے، وہ تمام کا تمام اب فارغ ہو گیا ہے۔ اب بالکل کلیئر ہو گیا کہ جی اسٹیبلشمنٹ اچھی ہے اگر ہمارے ساتھ ہے، بری ہے اگر دوسروں کے ساتھ ہے، تو لیٹس پٹ دس ٹو ریسٹ۔ اچھا اب کیوں، بڑا سوال ہے۔ دیکھیے میرے خیال میں اس کے دو تین بڑے اہم پہلو ہیں۔ پہلی چیز تو یہ بطول کہ عمران خان صاحب نے 2022 کے بعد جب ان کی ووٹ آف نو کانفیڈنس میں گورنمنٹ کو باہر نکالا گیا ہے، تب سے انہوں نے ایک بڑی ہی ایکسٹریم پوزیشن لی ہے، اور وہ ہمیں نظر آئی جب وہ جلسے جلوس کر رہے تھے، اس کے بعد سے لے کر جب تک ان کی گرفتاری ہوئی، ایک ایکسٹریم پوزیشن تھی، اور وہ پوزیشن اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے سخت سے سخت ہوتی گئی۔ حتیٰ کہ آپ کو وہ ٹویٹس بھی یاد ہیں، پہلے تو 2022 میں جو جلسے جلوس تھے اس میں کس طریقے سے ڈائریکٹلی نام لے کر اسٹیبلشمنٹ کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا، پھر وہ درجہ حرارت بڑھتا ہی گیا، پھر اس کے بعد وہ آپ کو 1971 کے حوالے سے جو ٹویٹس ہیں وہ آپ کو یاد ہوں گی، بڑی اس سے سخت اور کیا ہو سکتا تھا، بائی نیم جو ہے آرمی چیف کے اوپر تنقید ہوئی۔ پھر اور جب ایکسٹریم کیس ہوا تو وہ آئی ایم ایف کا پروگرام ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف نے جا کے مظاہرے شروع کر دیے۔ جو ہدف تھا، جو پلان تھا، جو توقع تھی، وہ یہ تھی بطول کہ جب آپ اتنا کو سخت قسم کا بیانیہ بنائیں گے تو جو آگے آپ کا جو حریف ہے وہ مجبوراً اس کو پیچھے ہٹنا پڑے گا، اتنی زیادہ جو حرارت ہے وہ برداشت نہیں کر پائے گا۔ تو میرے خیال میں جو یہ اتنی ایکسٹریم پوزیشن تھی، اس کا مقصد یہ تھا کہ اگلے کو تھوڑا سا فلیکسیبل کرو، اس کو فورس کرو کہ وہ نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ آئے۔ ایسا نہیں ہوا، اسٹیبلشمنٹ نیگوشیشن ٹیبل پہ نہیں آئی۔ یہ بار بار کوشش کر کے کہہ کر پاکستان تحریک انصاف نے کہ جی ہم نے تو صرف اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے، بطول اصل نہیں ہوا۔ وہ جو کہتے ہیں نا انگریزی میں ایک ٹرم ہے who will blink first، تو the establishment has not blinked first، PTI has blinked، یہ blink انہوں نے کر دیا ہے۔
اچھا اب لیکن دوسری طرف اس کا ایک اور پہلو بھی ہے کہ دیکھیے یہ جو ایک دم سے جو چینج آیا ہے اس کی ایک بڑی امپورٹنٹ وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو یہ لگ رہا ہے کہ جوڈیشری سے تو انہوں نے ریلیف ملنی شروع ہو گئی ہے, یعنی ان کا یہ خیال ہے, ان کی یہ شاید امید بھی ہے کہ یہ جو ہمیں ریلیف مل رہی ہے اس سے جو ہمیں بالکل دیوار کے ساتھ لگایا ہوا تھا پچھلے 1.5-2 سال سے, اب ہمیں پولیٹیکل سپیس مل رہی ہے پارلیمنٹ میں بھی اور ادروائز بھی. اب ان کی کیلکولیشن یہ ہے کہ اگر ہمیں جوڈیشری سے ریلیف مل رہی ہے تو یہ ایک اچھا وقت ہے اسٹیبلشمنٹ سے تھوڑا سا اپنا رویہ جو وہ چینج کیا جائے, شاید اس سے انہیں انگیج کرنے میں آسانی ہو جائے. اور ان کی کیلکولیشن یہ ہے کہ اگر ہم اپنا جو ہم نے اتنا یعنی کہ بڑا ہی سخت قسم کا رویہ جو اپنایا ہوا تھا اس میں اگر ہم تھوڑی سی بھی لچک لاتے ہیں اور ہم تھوڑا سا بھی پیچھے ہٹتے ہیں اور ہم یہ انڈیکیشن دیتے ہیں کہ جی ہم بات کرنے کو تیار ہیں, ہم اپنا جو رویہ ہے اس کو تبدیل کرنے کو تیار ہیں, ہم کچھ لچک دکھانے کو تیار ہیں, ہم کچھ نیگوسیشن گیو اور ٹیک کرنے کو تیار ہیں, اگر یہ وہ تمام تر جو ایک رویہ ہے وہ اگر اس کے ذریعے اسٹیبلشمنٹ کو کنونس کریں تو شاید ادھر سے کچھ پوزیٹیو انگیجمنٹ آ جائے. فاتح صاحب ایک بریک کی طرف ہمیں آگے بڑھنا ہے, لیکن ہم آگے جا کے یہ چینج آف پالیسی ہوئی, یہ آگے جا کے یہ اس پہ بھی بحث کریں گے کہ ہم تو یہ ہمیشہ کہتے رہے اور سوچتے رہے کہ پی ٹی آئی سمجھتی ہے کہ اس کو نقصان ہو اگر اس نے فلیکسیبلٹی دکھائی, لیکن اب پی ٹی آئی نے ایونچولی فلیکسیبلٹی دکھا دی ہے. ایک بریک لیں گے اور جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو نعیم پنجوتا صاحب پاکستان تحریک انصاف سے ہمیں جوائن کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ وہ آگے کیسے بڑھیں گے مذاکرات کی طرف. ایک بریک پھر اس کے بعد پروگرام میں خوش آمدید. اور فاتح پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں اور ہم یہ بات کریں کہ اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے مذاکرات ہوں گے یا نہیں, اور آپ نے کہا ہے کہ فلیکسیبلٹی شو کی ہے پی ٹی آئی نے, اور ہمیں بڑے ریلیونٹ گیسٹ بھی جوائن کر رہے ہیں, ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. جی گیسٹ کا تعارف کرائیں پھر اس کے بعد ذرا نعیم پنجوتا صاحب, اسی حوالے سے ذرا ان سے بات کرتے ہیں. جی نعیم پنجوتا صاحب بہت شکریہ آپ پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں. یہ بتائیں یہ جو معاملہ ہے سارا 2-3 دن سے 4 دن سے جو چل رہا ہے, اب اس میں تھوڑا سا میں اور بطول تو بڑے پریشان ہیں. ہم پچھلے 10 منٹ سے یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ نیوٹرل کا جو لفظ ہے اس کا مطلب ہے کہ, اور اگر کوئی خاص مطلب ہے تو وہ ہر تھوڑے دن میں چینج کیوں ہو جاتا ہے. تو نیوٹرل 2022 میں جانور تھا اور نیوٹرل 2024 میں اچھا ہے, یہ تضاد ذرا مجھے ایکسپلین کر دیں. نہیں دیکھیں نا, یہ اس ٹائم کے اوپر اس کانٹیکسٹ میں بات کی گئی تھی, اور اس کانٹیکسٹ میں کیوں بات کی گئی تھی, کیونکہ آپ نے دیکھا کہ جس طرح سے اسٹیبلشمنٹ کا جو ہے وہ ہمیشہ ایک پاکستان کی ہسٹری کے اندر ایک رول رہا ہے, کسی کو جوڑ توڑ معاملات سارے چلتے رہتے ہیں, اور اس سینیریو کے اندر اس وقت بھی بات کی گئی تھی کہ جب آپ جو ہے آپ کا رول رہا ہے تو ڈیفینیٹلی جو ہے اس کو اس حساب سے اس ٹائم کے مطابق دیکھا گیا اور کہا گیا کہ آپ کو کوئی نہ کوئی سائڈ لینی ہے. اور آج اگر بات کی جا رہی ہے تو اس کانٹیکسٹ میں کی جا رہی ہے کہ جو آئین کے اندر حدود ہیں, آئین کے مطابق جو ہر ادارے کی اپنی جورسڈکشن ہے اس کے مطابق دیکھا جائے گا کہ آپ نے آئین کے مطابق چلنا ہے, نہ کہ آپ کی منشا کے مطابق کوئی معاملات چل سکتے ہیں. تو ہم تو آج بھی یہی کہہ رہے ہیں, نہیں بڑا واضح کہہ رہے ہیں. نہیں تھوڑا سا مجھے سمجھائیں, میں تھوڑا سا آئی ایم اے لٹل سلو, مجھے سمجھائیں ذرا. اس وقت خان صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ اگر کہتی ہے نیوٹرل ہے تو یہ غلط ہے, نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے, اسٹیبلشمنٹ کو نیوٹرل نہیں ہونا چاہیے, اور انہوں نے کہا تھا کہ اللہ ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ ہم نیوٹرل ہو جائیں, جانور نیوٹرل ہوتا ہے. تو تب وہ اسٹیبلشمنٹ کو یہ کہہ رہے تھے, اب وہ کہہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو نیوٹرل ہو جاؤ. اس وقت میں اور اس وقت میں کیا نیوٹرل کا ٹرم چینج ہو گیا؟ سیدھی بات ہے, کیا اسٹیبلشمنٹ کو نیوٹرل ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ واضح کلیئر موقع جی واپس آ گئے. میں آپ سے پیش کر رہا ہوں کہ خان صاحب نے جو وقت کی بات کی, جو وقت بھی خان صاحب نے جی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی تو میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ خان صاحب نے جس وقت بھی بات کی تھی وہ اس سینیریو کے اندر بھی میں اس کا جواب دے رہا ہوں کہ دیکھیں اس وقت بھی یہ کہنا کہ ہم بالکل نیوٹرل ہیں, اور نیوٹرل تو نہیں کسی صورت کی اسٹیبلشمنٹ آج تک رہی, اور انہوں نے اگر جو ہے وہ کسی انٹرنل جو ہے وہ انداز سے وہ کسی ایک پارٹی کی سائڈ لے رہے تھے یا کسی ایک کے ساتھ, تو ڈیفینیٹلی خان صاحب نے اس کے اوپر ضرور اس وقت کے مطابق کہا ہوگا کہ آپ کو ایک پوزیشن لینی ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ اندر سے کسی کے ساتھ ہوں اور شو کروا رہے ہوں کہ آپ کسی کے ساتھ نہیں, آپ نیوٹرل ہیں. لیکن اگر بات کی جائے جو آج کا سنٹانس ہے, جو آج کے ماحول کے مطابق یا جو آج ساری صورتحال چل رہی ہے اس کے مطابق بھی جو خان صاحب نے بات کی ہے وہ یہی ہے کہ ہر ادارے کو اپنی جوریسڈکشن میں رہنا چاہیے.
تو ادارے جو ہے وہ اپنی جوریڈکشن میں نہیں رہے گا تو ڈیفینیٹلی ملک کے اندر لیکن نعیم صاحب ہم آپ سے بس یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا گیا ہے بار بار، جی بس آپ سے یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں بار بار یہ نہیں کہ انہوں نے چلی یہ تو کہا ہے کہ ہر ادارہ جو اپنی آئینی حدود میں رہے، لیکن جو لفظ چاہے وہ علیمہ خان صاحبہ ہوں، چاہے وہ عمر ایوب صاحب ہوں، چاہے وہ علی امین گنڈا پور صاحب ہوں، وہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کہہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو نیوٹرل ہو جاؤ، اور 2 سال پہلے خان صاحب کہہ رہے تھے اسٹیبلشمنٹ کو نیوٹرل مت ہو۔ دیکھیے میں اس کا جواب آپ کو دے چکا ہوں، اور اس کا جواب میں 100 دفعہ بھی دوں گا تو میں تو جواب یہی دوں گا جو مجھے سمجھ آئے گا، جو مجھے نظر آئے گا۔ اور سیکنڈ بات یہ ہے جو آج بھی بات کی جا رہی ہے وہ بھی بڑی بالکل کلیئر ہے، اور ہم بھی آ کر باہر یہی بات کرتے ہیں، اور خان صاحب کا یہ بیان ہے اپنا جو انہوں نے کہا ہے، تو اس میں تو کوئی دو ٹوک۔ لیکن نعیم صاحب آپ پلیز میں اس کے ایک اور پہلو آپ سے سمجھنا چاہ رہی ہوں، فہد صاحب بھی بہت کوشش کر چکے ہیں اپنی طرف سے، ہم آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کرے کیا، وہ سائیڈز لے یا سائیڈز نہ لے، کیونکہ جب وہ سائیڈز نہیں لے رہی تھی تو آپ نے کہا تھا کہ سائیڈز لینا ضروری ہے، جب وہ سائیڈ لے رہی ہیں تو آپ نے کہا سائیڈ لینا ضروری نہیں ہے، تو اسٹیبلشمنٹ تو خود کنفیوز ہوگی آپ کے بیانات سے کہ وہ کرے کیا، بٹ واٹ ایگزیکٹلی ڈو یو مین، سائیڈ لینا ہے یا نہیں لینا، ابھی کیا کرنا ہے؟ دیکھیں ہمارا کلیئر موقف ہے کہ بالکل جو ہے وہ سیاست سے اسٹیبلشمنٹ کو دور ہونا چاہیے، اسٹیبلشمنٹ کو نہیں چاہیے کہ وہ لوگوں کو اغوا کریں، لوگوں کو گرفتار کریں، ان سے پریس کانفرنس کروائیں، ان کو دوسری پارٹیوں کے اندر شامل کروائیں۔ جو آئین پاکستان نے انہیں رول دیا ہے کہ آپ جو ہے وہ حکومت کے نیچے آتے ہیں اور ڈیفنس کے ریلیٹڈ آپ کا معاملہ ہے اور آپ نے سرحدوں کی حفاظت کرنی ہے تو وہ سرحدوں کی حفاظت کریں، دہشت گردی کو کنٹرول کرنے کے لیے سیکیورٹی بارڈرز کے اوپر ٹائٹ کریں، بجائے یہ تو پھر آپ معذرت کریں اپنے ماضی کے بیانات پہ جو آپ دیتے رہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو نیوٹرل نہیں ہونا چاہیے، نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے، آپ کو اپنے بیانات میں معذرت کرنی چاہیے، کیونکہ پھر آپ نے اپنے ووٹر کو سیاسی طور پہ گمراہ کیا ہے، غلط ڈیفینیشن بتائی ہے کہ ایک ادارے کو سائیڈ لینی چاہیے، اس پہ معذرت خواہ رویہ ہونا چاہیے آپ لوگوں کا۔ نہیں دیکھیں اس کے اوپر ہم نے بتایا کہ جس سینیریو کے اندر اور دوسرا بطول یہ بھی تو ہے نا کہ اس وقت آپ کہہ رہے تھے کہ جی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس وقت کی حکومت کا ساتھ نہ دے، پہلے آپ یہ کہہ رہے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ اس وقت آپ کہتے ہیں نا آئینی رول ہے، آپ کہتے ہیں آئینی رول ہونا چاہیے ان کا، آئینی رول یہ ہے کہ وہ وزارت دفاع کا ایک ماتحت محکمہ ہے، چنانچہ جو حکومت وقت ہے وہ اس کے ماتحت ہے، چنانچہ جب آپ اس وقت کہہ رہے تھے کہ جو نیوٹرل کیوں ہو، نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے، تو آپ اسے کہہ رہے تھے کہ وہ اپنا آئینی رول ادا نہ کرے، اور اب آپ اسے کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنا آئینی رول ادا کرے۔ یعنی نعیم صاحب میری بات سنیں، دیکھیں یہ ہم بار بار اس لیے سوال کر رہے ہیں کیونکہ یہ اتنی شیئر کانٹرڈکشن ہے، جو ہم کہتے ہیں کہ بھئی پاکستان تحریک انصاف یو ٹرن لیتی ہے، یہ اس کا منہ بولتا ثبوت ہے، اور بائی دا وے آپ اگر یہ کھل کر کہہ دیں کہ ہاں جی ہمارا موقف چینج ہو گیا ہے تو ٹھیک ہے ہم اس پہ بات کر لیتے ہیں، لیکن یہ اصرار کرنا کہ جی وہ بھی ٹھیک تھا یہ بھی ٹھیک تھا، یہاں پہ پرابلم کھڑا ہو رہا ہے۔ نہیں میں پہلے بھی گزارش کر رہا ہوں اور اس کا میں نے آپ کو تفصیل سے جواب دے دیا ہے کہ اس سینیریو کے اندر خان صاحب نے جو بات کی تھی، جو اس وقت اسٹیبلشمنٹ کا رول تھا، جو اس وقت رول وہ اندر سے ادا کر رہی تھی یا باہر سے کچھ اور تھا، جو بھی تھا، تو اس پہ خان صاحب نے بڑا کلیئر کہا کہ آپ نے دیکھیں ملک کے اندر کیا رہا ہے، اسٹیبلشمنٹ کا رول رہا ہے، تو رول اس وقت کا جو رول تھا اس کے اندر انہوں نے ضرور کہا کہ جس کا رول ہے وہ اس مطابق جو ہے وہ اپنا سٹیک جو ہے وہ لے، لیکن اب یہ دیکھیں نا کہ آج جو صورتحال چل رہی ہے اس صورتحال کے اندر بھی ہم یہی گزارش کر رہے ہیں کہ بالکل جو ہے اسٹیبلشمنٹ کو جو ہے اس کے اندر مداخلت نہیں کرنی چاہیے، لیکن آپ دیکھیں نا کہ پی ایم ایل این کے رہنماؤں کا یا باقی جتنی جماعتیں ہیں تو جو پہلے مداخلت مجھے ایک سمپل نعیم صاحب ایک سمپل چیز کلیئر کر دیں پھر ہم آگے چلتے ہیں، ایک بار مجھے چیز کلیئر کر دیں، اسٹیبلشمنٹ کو نیوٹرل ہونا چاہیے یا نیوٹرل نہیں ہونا چاہیے، میں آپ سے بالکل آسان سمپل سوال پوچھتا ہوں، اسٹیبلشمنٹ کو نیوٹرل ہونا چاہیے یا اسٹیبلشمنٹ کو نیوٹرل نہیں ہونا چاہیے، ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز مجھے بتائیں۔ نواز شریف سے جا کر پوچھیں نا کہ جو اس وقت باجوہ کو کہتا رہا کہ باجوہ میں تمہیں یہ کر لوں گا، خواجہ آصف سے جا کر پوچھیں جو کہتا تھا کہ جناب آپ ہیلی کاپٹر ہم، لیکن نہیں صاحب اب مستقبل میں آپ کا موقف یہی رہے گا، چلیے آگے بڑھتے ہیں، یہی رہے گا کہ نیوٹرل رہیں، اب چونکہ آپ کہہ چکے ہیں مستقبل میں یہی کہ نیوٹرل ہی رہنا چاہیے۔ دیکھیں مجھے جو لگا میں نے اپنا جواب دیا ہے اور 6 دفعہ دیا ہے، اور میں نے آپ کو کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو بالکل کسی ادارے کے اندر مداخلت نہیں کرنی۔ سر میرا سوال پھر سے سن لیں، یہ اتنا مشکل سوال نہیں ہے نعیم صاحب، یہ اتنا مشکل سوال نہیں ہے، نیوٹرل ہونا چاہیے یا نیوٹرل نہیں ہونا چاہیے، ایک پک کریں، آپ صرف مجھے یہ کہتے ہیں ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے۔
دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے میں نے آپ کو بڑا کلیئر جواب دے دیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو کسی جو ہے وہ ادارے کے اندر مداخلت نہیں کرنی چاہیے اور پولیٹیکل معاملات میں نہیں گھسنا چاہیے. انہیں بالکل جو ہے وہ نیوٹرل ہونا چاہیے. ان کو کسی جو ہے ادارے کے اندر مداخلت نہیں کرنی چاہیے. تو جب خان صاحب کہہ رہے تھے کہ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے تو وہ پھر غلط کہہ رہے تھے؟ میرے بھائی سارا پروگرام آپ نے جو ہے وہ اس نیوٹرل پہ گزار دیا. کوئی جو مہنگائی ہوئی ہے, جو ملک کا ستیہ ناش ہو گیا ہے, جو کر دیے ان چوروں نے. کیونکہ ایشو یہ ہم یہ سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی پالیسی کیا ہے. سمجھ نہیں آ رہی نا سر ہمیں. 10 منٹ 12 منٹ ہو گئے ہیں اور 12 منٹ کے اندر صرف یہی سوال کیے جا رہے ہیں. میں نے 10 دفعہ جواب دے دیا کہ وہ سینس کے اندر کیونکہ آپ ابھی اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کرنا چاہ رہے ہیں. نہیں صاحب میں آپ کو سمجھا, آپ کی جماعت اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہ رہی ہے. آپ کی جماعت کا اسٹیبلشمنٹ کی طرف رویہ چینج ہو گیا ہے. آپ جن کو پہلے کہہ رہے تھے کہ وہ جنگل کا بادشاہ ہے اور تمام تر معاملات کے ذمہ دار وہ ہیں, آج آپ انہیں کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارے سپہ سالار ہیں. اس وقت پاکستان کی سیاست میں آپ کا اسٹیبلشمنٹ سے جو تعلق ہے وہ ایک بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے. اس لیے ہمارے لیے اور ہمارے ناظرین کے لیے اور پاکستان کے ہر شخص کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اسٹیبلشمنٹ کی طرف اس کی پالیسی کیا ہے, نیوٹرل اور ناٹ نیوٹرل, ہم یہ سمجھنا چاہ رہے ہیں. دیکھیں ہم بڑا اس کے اوپر کلیئر ہیں اور جو موقف ہے ہمارا بڑا کلیئر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہماری اگر بات ہوگی اور ہم انہیں یہی کہیں گے کہ آپ ملک کو آگے بڑھنے دیں, ملک کو آگے چلنے دیں, آپ ان معاملات کے اندر نہ گھسیں. جن کو عوام نے اقتدار دیا ہے, جن کو عوام نے ووٹ دیا ہے, جن کو عوام نے سپورٹ کیا ہے, ان کی حکومت بنانے دیں. آپ اگر ان معاملات کے اندر گھسیں گے تو جو صورتحال اس وقت ہے کہ آپ کی معیشت جو ہے وہ بالکل تباہ ہو چکی ہے, آپ کی مہنگائی جو ہے آسمانوں تک پہنچ چکی ہے, تو یہ کسی صورت بھی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. تو پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے لیے ہم انہیں یہی ریکویسٹ کریں گے, ان سے یہی گزارش کریں کہ آپ اپنی آئین. لیکن نعیم صاحب آپ کی گفتگو سے ہمیں یہی احساس ہوا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو نیوٹرل ہونا چاہیے اور آپ آنے والے وقت میں بھی اپنا یہی موقف رکھیں گے. ہم تو صرف آپ سے یہ سمجھنا چاہ رہے تھے کہ جو ماضی میں آپ نے کہا تھا اس کا مطلب کیا ہے. آپ کے نزدیک وہ کانٹیکسٹ ہے, بٹ وہ ایک بیانیہ تھا جس کی وجہ سے لوگوں نے آپ کو ووٹ دیے. یا تو آپ کہیں وہ صحیح تھا یا کہیں وہ غلط تھا. آپ وہ ہمیں یہ کنونس نہیں کر سکتے کہ ہم اس کو صحیح سمجھیں. آپ کو اپنے آپ کو کنونس کرنا پڑے گا کہ آپ اپنی سٹیٹمنٹس چینج کر رہے ہیں. نہیں دیکھیں کوئی سٹیٹمنٹ چینج نہیں کر رہے, اور اگر جو ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی سٹیٹمنٹ چینج کر رہے ہیں تو لوگوں کو کہہ دیں کہ پھر نواز شریف کو ووٹ دے دیں. ٹھیک ہے, لوگ تو سمجھتے ہیں کہ کون محب وطن ہے, کون وفادار ہے, کون. بہت شکریہ نعیم پنجوتا صاحب, آپ جوائن کر رہے تھے ہمیں پروگرام میں اور نے بہت تگود کی اور سیریسلی کی. فرینکلی اٹ واز ناٹ اے پارٹ آف دا جوک. ہم لوگ کیونکہ یہ لو سسٹم کو افیکٹ اتنا زیادہ کر چکا ہے. ایک بریک لیں گے فاتح صاحب, جب بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو تحریک انصاف کے پرانے کھلاڑی عمران اسماعیل صاحب بھی سابق گورنر سندھ بھی رہے, ہمیں جوائن کر رہے ہیں, ان سے ان معاملات کے اوپر بات کریں گے بریک کے بعد. پروگرام میں خوش آمدید. فاتح صاحب آپ نے دیکھے ہوں گے انٹرویوز دے رہے ہیں کچھ پرانے پی ٹی آئی کے لوگ, کچھ نظریاتی جو رہے ہیں پی ٹی آئی میں, وہ اب یہ اپنے بیانات کے تھرو بتا رہے ہیں کہ کون ڈیزرو کرتا ہے پی ٹی آئی میں واپس آنا اور نہیں آنا, اور یہ مزید کمپلیکیٹ کر دیا اس نے پی ٹی آئی کے معاملات کو. بالکل, اور یہ بحث جو ہے بطول بڑے عرصے سے چل رہی ہے اور میرے خیال میں اور ہر آئے دن جو ہے وہ اس میں کوئی نہ کوئی نیا بیان آ جاتا ہے. تو کیونکہ آج ہمیں بڑے ریلیونٹ گیسٹ جوائن کر رہے ہیں تو ذرا یہ سوال ان کے سامنے بھی رکھتے ہیں کہ وہ کیا سن رہے ہیں, کیونکہ یہ ڈائریکٹلی لنک کرتا ہے ان کی ذات سے, ان کی سیاست سے. پھر اس کے بعد ذرا یہ جو ہماری آج مین سٹوری ہے, میں چاہوں گا کہ ذرا تھوڑی سی تشریح جو ہے وہ اپنے گیسٹ سے بھی لیں کہ ہمیں سمجھ آئے کہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں. تو اگر آپ گیسٹ کا تعارف کرائیں. بالکل, عمران اسماعیل صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں, سابق گورنر سندھ ہیں. بہت شکریہ عمران صاحب جوائن کرنے کے لیے. جی عمران اسماعیل صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, کیسے ہیں فہد؟ جی الحمدللہ. عمران صاحب یہ حامد خان صاحب کا ایک انٹرویو آیا ہے. جی بالکل کلیئر آ رہی ہے. یہ حامد خان صاحب نے ایک انٹرویو دیا ہے اور انہوں نے ایک بار پھر یہ ریپیٹ کیا ہے کہ عمران خان صاحب یہ کلیئر کر چکے ہیں کہ جن لوگوں نے پارٹی چھوڑ دی ان کی واپسی جو ہے وہ نہیں ہوگی. پھر اس میں انہوں نے آپ کا نام بھی لیا, عمران اسماعیل, فواد چودھری اور عامر کیانی جو ہیں وہ تو استحکام پارٹی میں شامل ہو چکے ہیں. تو یہ حامد خان صاحب کی جو بالکل کلیئر کیٹیگورک سٹیٹمنٹ ہے, یہی آپ کو بھی کمیونیکیٹ ہو رہا ہے؟ دیکھیے میرا اس وقت کوئی رابطہ نہیں ہے تحریک انصاف میں لوگوں کے ساتھ, اور میرا جو بھی میری بات ہوگی وہ عمران خان سے ہوگی, نہ حامد خان سے ہوگی نہ اور کسی خان سے ہوگی. میرے لیے تو اور کوئی ہے نہیں. تحریک انصاف ویسے ہے ہی عمران خان, اس کے علاوہ تو ہے کچھ نہیں. نہ حامد خان کا اپنا کوئی سیاسی وزن ہے, نہ اور جو اس وقت لوگ لیڈ کر رہے ہیں تحریک انصاف کو ان کا کوئی سیاسی وزن ہے, علاوہ میرا خیال ہے کہ عمر ایوب کے.
اور کسی کا اپنا سیاسی کوئی ہے نہیں وزن اس طرح کا, تو ان کی بات پہ میں کان نہیں دھر رہا. میں ہم ایک کاز لے کے چلے تھے فہد, ہم نے بڑا عرصہ اس میں لگایا, جان ماری, ساری زندگی اس کے اندر لگائی. اب ہم تحریک انصاف کا حصہ ہیں نہیں ہے, یہ بات عمران خان سے ہوگی, حامد خان کے ساتھ بھی یہ بات نہیں ہوگی. میں اس سے زیادہ کہنا نہیں چاہتا, کیونکہ اگر میں اس سے زیادہ کوئی بات کروں گا تو شاید اس سے عمران خان کو یا پی ٹی آئی کو پھر اس سے تکلیف پہنچے. تو لہٰذا میں کوئی اس پہ زیادہ مزید کمنٹ کرنا نہیں چاہتا. لیکن مجھے یہ نہیں پتا کہ پی ٹی آئی کی موجودہ لیڈرشپ اتنی پیرانوئڈ کیوں ہے کہ یہ جو لوگ چھوڑ کر گئے واپس آ جائیں گے. تو ہر ایک کے پیچھے اس وقت جا رہے ہیں کہ واپس آ جائیں پارٹی میں. لوگوں کو جوائن کرا رہے ہیں. تو جو اپنے تھے پارٹی میں, جو کہہ رہے ہیں مجبوراً چھوڑ کے گئے تھے, انہیں جوائن کرانے میں ان کو کیا پرابلم ہے. لیکن بہرحال اگین میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈسکس دس ود دیز پیپل, جو میں خود سمجھتا ہوں کہ کافی حد تک کمپرومائز لیڈرشپ موجود ہے اس وقت, ان کے ساتھ بات کرنے کا فائدہ بھی کوئی. اچھا عمران عثمان صاحب یہ بتائیں, دیکھیں ایک تو یہ میں بالکل یعنی I would have no hesitation in saying this کہ جو آپ کا ایک جس طریقے سے آپ کا ایک بڑی ایسوسیشن رہی ہے پی ٹی آئی سے, بالکل یعنی بالکل ڈے ون سے ہی, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے, اس میں کوئی شک ہی کسی کو نہیں ہے. جو آپ کی قربت رہی ہے خان صاحب سے, اس میں بھی کسی کو شک نہیں ہے. جس طریقے سے آپ نے پارٹی چھوڑی, جو حالات تھے وہ بھی ہم سب کے سامنے تھے, کس پہ کیا گزرا, کتنا مشکل جو ہے وہ مراحل سے اس کو ایک آگ کا دریا پار کرنا پڑا, وہ ہمیں نہیں معلوم. ایٹ سم پوائنٹ ان ٹائم وہ چیزیں باہر نکلیں گی. تو بہرحال میں I completely understand where you're coming from. لیکن اب تھوڑا سا مجھے یہ بتائیے, یہ جو معاملہ جو پاکستان تحریک انصاف نے جو اتنا اسٹرانگ پوزیشن لی ہوئی تھی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے, جس میں آپ جیسے بہت لوگ بھی ایک وقت میں ہی کہتے تھے کہ ہمیں اس طریقے سے فوج پہ حملہ آور نہیں ہونا چاہیے, یہ اب جو ایک دم ایک پورے کا پورا جو پوزیشن ہے وہ چینج ہوئی ہے, ایک یو ٹرن آیا ہے, اور اب وہ فوج جس کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا تھا وہ اس کو امبریس کیا جا رہا ہے, کہا جا رہا ہے کہ جی آپ نیوٹرل ہو جاؤ. یہ جو یو ٹرن ہوا ہے, ڈز دس سرپرائز یو, یا آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ الٹیمیٹلی ہونا ہی ہے یہ؟ لیکن فہد, میں تو اگر آپ میرے پچھلے انٹرویوز نکال کے دیکھیں تو بڑے عرصے سے آپ کو یہ نظر آئے گا کہ میں کہہ رہا تھا کہ آخر مسئلہ بات چیت سے ہی حل ہونا ہے, اور ہونا بھی چاہیے بات چیت سے حل. ہم فوج کے خلاف بندوق لے کے تو نہیں کھڑے ہو سکتے, یا فوج ہمارے سر پہ بندوق لے کے کب تک تان کے رکھے گی, یا وہ ہمیں زور زبردستی تو نہیں کر سکتی. لہٰذا ملک کی بہتری کے لیے یہ بڑا ایک خوشائن عمل ہے کہ اگر دونوں اس وقت طاقتیں ہیں ملک کی, جو بڑی اس وقت دو طاقتیں ہیں, میں سمجھتا ہوں پاکستان آرمی ایک ناقابل تصحیح طاقت ہے ملک کی, ایک حقیقت ہے, ایک بڑی زبردست حقیقت ہے, اور خود عمران خان صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ میری ایگزسٹنس سے زیادہ پاکستان آرمی کی پریزنس جو ہے وہ زیادہ ضروری ہے. یہ پرائیویٹلی میٹنگوں میں بھی وہ یہ بات کرتے تھے, اور یہ انہوں نے پبلک میں بانگ دول بھی یہ بات کی ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ دوسری طاقت جو ہے سیاسی قوت جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہے, اور اس وقت نہ پاکستان مسلم لیگ نون ہے نہ پیپلز پارٹی ہے, حالانکہ وہ سیاسی حقیقت ہیں, اور سیاسی حقیقتوں میں. لیکن عمران صاحب آپ ایک آرمی کو ایز این انسٹیٹیوشن ایڈریس کر رہے ہیں, جو پی ٹی آئی میں عمران خان کا معاملہ ہے ان کی انڈیویجول لڑائی تھی, وہ انفرادی لڑائی تھی, وہ سمجھ بھی آ رہی تھی. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ انفرادی لڑائی ختم ہو گئی ہے عمران خان کی چیف آف آرمی اسٹاف کے ساتھ؟ اگر آپ کا اشارہ ہے کہ وہ انفرادی لڑائی وہ جنرل عاصم منیر کے ساتھ یا وہ کسی اور کے ساتھ لڑ رہے تھے, میرا خیال ہے کہ یہ اس طرح کی چیز نہیں تھی. شاید یہ تاثر ضرور گیا ہے کہ وہ کیونکہ وہ اپوائنٹمنٹ میں ان کو پرابلم تھی, ڈی جی آئی کے اپوائنٹمنٹ میں خان صاحب نے جو ہے وہاں پہ معاملات خراب ہوئے جنرل باجوہ کے ساتھ, اور یہاں تک چیز ہوئی کہ جو لاسٹ جو میٹنگز ہوئی پرائم منسٹر کے ساتھ, اس میں بالکل دیکھا جا سکتا تھا کہ جنرل باجوہ یعنی انتہائی شدید غصے کے عالم میں, کیونکہ میں نے جنرل باجوہ کو ایک بڑا جولی آدمی دیکھا ہے, وہ ایک ہنسی مذاق اور ایک ایزی گوئنگ قسم کا آدمی تھے, لیکن اس وقت بہت ٹینس سچویشن ہو گئی تھی, اور ہمارے جو کیبنٹ کے ممبران تھے یا عمران خان کے قریبی ساتھی تھے, کیونکہ میں تو کیبنٹ کا ممبر نہیں تھا, ہم آپس میں یہ گفتگو بھی بات بھی کیا کرتے تھے کہ یہ معاملات صحیح طرح سے ڈگر پہ جاتے نظر نہیں آ رہے, اس میں پرابلمز ہیں, دراڑیں ہیں, اور وہ دراڑیں فل کرنے کی کوشش بھی کی گئی. ہر ایک نے جس کے تعلقات تھے انہوں نے اپنی کئی کوشش کرنے کی کوشش کی انہوں نے. لیکن عمران اسماعیل صاحب ٹھیک ہے, یہ تو ماضی کی بات ہو گئی. اب آپ دیکھیں کہ اب جو صورتحال ہے, اور یہ انڈیویجول لڑائی تھی, کیونکہ جس طریقے سے
جو ہے وہ نام لے لے کر جو ہے وہ مختلف فوج کے سینئر افسران کے اوپر تنقید کی گئی، سٹارٹنگ ود دی آرمی چیف، اور کیا کیا نہیں کیا، یعنی بہت اس طرح کا بہت ریڈ لائنز جو ہیں وہ کراس ہوئی ہیں، اور ان سے واک بیک کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ لیکن میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ چلیں لیٹس اسیوم کہ پاکستان تحریک انصاف اور اس کی قیادت اور خان صاحب سمجھتے ہیں کہ نہیں، ہمیں اپنی پالیسی چینج کرنی چاہیے اور ہمیں نہیں لڑنا چاہیے، ہمیں اپنی وہ تنقید کا جو رخ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے ہٹا کے اور حکومت کی طرف کر دینا چاہیے۔ تو اگر یہ پالیسی وہ اپنا رہے ہیں تو اس میں پاکستان تحریک انصاف کیا فلیکسیبلٹی شو کرے گی، وہ کیا دینے کو، وہ کیا گیو اپ کرنے کو تیار ہوں گے اسٹیبلشمنٹ سے ایک پازیٹیو انگیجمنٹ کرنے کے لیے؟ کیا وہ واقعی میں پاکستان تحریک انصاف اس بات پہ راضی ہوگی کہ اگر انہیں گورنمنٹ ملتی ہے مائنس عمران خان اور اس سے انہیں انگیجمنٹ ملتی ہے اسٹیبلشمنٹ سے، would this be acceptable? I don't know, I can't say because میں تو اس وقت ان کی جو انر میٹنگز یا انر کمیٹیز ہیں اس کا حصہ نہیں ہوں۔ ابھی تو وہ ہمیں ہی ماننے کو تیار نہیں ہے، تو مجھے کیا بتائیں گے کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے۔ لیکن اپیرنٹلی جیسے آپ کی ریڈنگ ہے ایسے میری بھی ریڈنگ ہے، میں بھی طالب علم ہوں سیاست کا اور تھوڑی بہت سمجھ رکھتا ہوں، کوشش کرتا ہوں سمجھنے کی، اور آپ جیسے لوگوں کے پروگرام دیکھ کے اور سمجھ آتی ہے۔ اس میں میں سمجھ رہا ہوں کہ عمران خان جن کو میں جانتا ہوں وہ کسی ڈیل کا حصہ نہیں ہوں گے، کیونکہ اگر عمران خان نے کوئی ڈیل کی تو ان میں اور شہباز شریف میں کوئی فرق نہیں رہے گا، وہ بہت زیادہ فرق نہیں رہے گا، وہ ایک جیسے ہو جائیں گے۔ ہاں، انگیجمنٹ ضرور ہونی چاہیے، ان کو بات چیت ضرور کرنی چاہیے، ایک دوسرے کے تحفظات کو دور کرنا چاہیے، اور جو معاملات افہام و تفہیم سے ٹیبل پر طے ہو سکتے ہیں، اور ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے کہ ٹیبل پر طے نہ ہو سکے۔ ہمارا کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں ہے کہ ہندوستان پاکستان کی افواج کا مسئلہ ہو، ہم تو ایک ہی لوگ ہیں۔ اور اگر میرا تو یہ ماننا ہے کہ اگر کل عمران خان صاحب کو 2/3 ایک سرے سے حکومت مل بھی جاتی ہے، تب بھی اگر اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پر نہ ہوئی تو حکومت چلانا مشکل ہوگا۔ پاکستان میں آپ نے ہمیشہ ایسے دیکھا، اور انشاءاللہ اگر جب بھی ایسا ہوا ایک پیج پر ہوں گے تو ترقی کے راستے بھی کھلتے ہیں اور معاملات افہام و تفہیم کے ساتھ حل بھی ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ضرورت تو اسٹیبلشمنٹ کی ہر وقت رہے گی، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ عمران عثمانی صاحب، جن عمران خان صاحب کو آپ جانتے ہیں، اور آپ سے بہتر کون جانتا ہوگا، آپ کی جتنی لمبی ان سے جو رشتہ رہا ہے اور قربت رہی ہے، جن عمران خان کو آپ جانتے ہیں، کیا وہ اس وقت یہ جو موجودہ صورتحال ہے اس میں اس سچویشن کو ریڈ کر کیا وہ آپ کے خیال میں اس بات پہ آمادہ ہو سکتے ہیں کہ ان کے بغیر ان کی جماعت گورنمنٹ بنا لے؟ ممکن ہے، ہو سکتا ہے کہ ایسی کوئی چیز خان صاحب مان جائیں، یا یہ بھی مجھے نہیں پتا کہ کیا سامنے والوں کی ایسی کوئی خواہش ہے کہ یہی ان کی ڈیمانڈ ہے کہ عمران خان کے بغیر ان کی جماعت گورنمنٹ بنا لے، مجھے نہیں پتا۔ لیکن عمران خان صاحب اس وقت ڈیمانڈ کریں فریش الیکشنز کی، اور فریش الیکشنز کے بعد یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ کون وزیر اعظم بنے گا اور کون نہیں بنے گا۔ اس وقت تک تو میرا خیال ہے کہ اگر بات فریش الیکشنز کی طرف جا رہی ہے، اور جو کہ نظر بھی آ رہا ہے کیونکہ اس میں بہت ساری کھچڑی پکی ہوئی ہے، فارم 45 کی، فارم 47 کی، جو ہمارے کمشنر ہیں الیکشن کمشنر صاحب، ان کی اپنی ذات کے اوپر کافی چیزیں اٹھی ہوئی ہیں، چیف الیکشن کمشنر سمیت، اور نیچے الیکشن کمشنر کے اوپر بھی ذات کے اوپر باتیں آئی ہوئی ہیں، تو ان کا چینج ہونا بھی ضروری ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ شاید معاملہ فریش الیکشنز کی طرف جائے، اس کے بعد یہ بڑی دور کی بات ہے کہ کون وزیر اعظم بنے گا اور کون نہیں بنے گا۔ لیکن عمران اسماعیل صاحب، عمران خان کی رہائی کا معاملہ انسالوڈ رہے بغیر ہی آپ کہہ رہے ہیں الیکشنز کی طرف جا سکتی ہے بات؟ دیکھیں، عمران خان صاحب کی رہائی تو کورٹوں سے بنی ہے نا، عدالتوں نے رہائی دینی ہے، یہ کسی فرد واحد نے یا کسی اور نے تو نہیں دینی۔ عدالت کے علاوہ تو رہائی کہیں سے نہیں ہونی۔ وہاں سے کب رہائی عمران خان صاحب کو ملتی ہے، ان کے کیسوں کی فوری سنوائی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے، اس پہ فوری ان کی جو احکامات ہیں اس پہ فوری عمل ہوتا ہے نہیں ہوتا، یہ آنے والے چند دنوں میں آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ معاملہ کس طرف جا رہا ہے۔ عمران عثمانی صاحب، یہ بتائیں کہ اگر یہ معاملات جس طریقے سے ہم بات کر رہے ہیں کہ کوئی انگیجمنٹ ہو رہی ہے، کوئی ڈیل میکنگ ہوگی، کیونکہ الٹیمیٹلی تو ڈیل ہی ہوگی، آپ کہہ رہے ہیں کہ جی خان صاحب ڈیل کا حصہ نہیں بنیں گے، اور اگر وہ بنتے ہیں تو ان میں اور شہباز شریف میں کیا فرق پڑ جائے گا؟ جو کچھ ابھی بات ہو رہی ہے یہ بھی ڈیل ہی ہے۔ تو میرے خیال میں وہ جو ایک روایتی جو پاکستان تحریک انصاف کی پوزیشن ہے وہ تو ویسے بھی میرے خیال میں اب ختم ہو چکی ہے۔ لیکن اگر ہم ریال پولیٹک کے حوالے سے بھی دیکھیں کہ وہ ایک پاور پالیٹکس ہے، وہ چاہ رہے ہیں کہ ان کی ڈیل ہو، وہ واپس اقتدار میں آئیں، اس وقت جو پاکستان تحریک انصاف میں، کیا آپ کے خیال میں وہ سول سرچنگ ہوئی ہے اسٹارٹنگ فرام خان صاحب ہمسیلف کہ انہوں نے کس طرح کی غلطیاں کی جو پچھلا ان کا دور حکومت تھا، اور کس طریقے سے گورننس میں یا دیگر معاملات میں جو ہے وہ بہت گڑبڑیں ہوئیں، اور کیا ان غلطیوں سے سیکھ کر اگر اگلی باری چانس ملتا ہے
تو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کمپلیٹلی ڈفرنٹ ہوگی. آپ کے خیال میں یہ ریئلائزیشن ہوئی ہے جماعت میں؟ دیکھیں اگین فات میں نے آپ سے کہا نا کہ میں بڑا لیٹلی میں رہا نہیں ہوں ان ٹچ، تو مجھے پتہ نہیں کہ جماعت میں کیا سوچ ہے. لیکن ہم لوگ کی جو سوچ ہوا کرتی تھی، ہم اکثر جا کے عمران خان صاحب سے جب وزیر اعظم تھے، جب بھی جا کے ان سے ہماری کافی ہیٹڈ آرگومنٹس ہو جاتے تھے بزدار صاحب کو لے کے، اور مطلب میرا تو بالکل کلیئر سٹینس تھا. میں ہمیشہ ان سے کہتا تھا کہ یہ غلط آدمی ہم نے لگا دیا ہے، ہمیں یہاں پہ بہتر آدمی لگانا چاہیے. کیونکہ عثمان بزدار کا اپوائنٹمنٹ شاید ریفلیکٹ کر رہا تھا جو پرویز خٹک صاحب کے ساتھ، پرویز خٹک صاحب نے عمران خان صاحب کے ساتھ کے پی میں کیا، جو عمران خان صاحب کو جس کی بڑی سخت تکلیف تھی، ان کی کئی باتیں سنی نہیں جاتی تھیں، تو وہ شاید وہاں پہ ایسا آدمی لگانا چاہتے تھے کہ جہاں سے وہ ایک آدمی بس بیٹھا ہو اور وہ خود ان کا خیال تھا کہ میں چلا لوں گا یہاں سے. وہ ممکن نہیں تھا وہ کہ وہ بہت شکریہ عمران اسماعیل صاحب، چلے وقت ختم ہو گیا ہے. پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.